बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आज की रात मुझ पर बहुत भारी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। बाहर जोर की बारिश हो रही थी। बार बार बिजली की कड़क दिल को धड़का देती। 2 बजने में अभी 20 मिनट बाकी थे। जूं जूं वक्त गुजर रहा था, मेरी सांसें तेजतर होती चली जा रही थी, क्योंकि 2 बजे वो कुछ होना था जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। या खुदा, अब क्या होगा, मैंने दिल में सोचा। 2 बजे से पहले ही काश मैं मर जाऊं और वो मंजिल देखने के लिए जिंदा ही ना रहूं। मेरी आंखों से आंसू की लड़ी रवां थी। मैं बार बार मसहरी पर सोई अपनी बेटी हुमैरा को गौर से देखती और बार बार कलामे इलाही पढ़कर उस पर फूंक देती। या खुदा, ये कैसी आजमाइश है। माजी के बीते वाकयात पल भर में मेरी आंखों के सामने घूम गए। वकार अहमद से मेरी शादी आज से 19 साल पहले हुई। वो खानदानी तौर पर जमींदार लोग थे, काफी अमीर कबीर थे, जबकि मैं एक मामूली मतवस्त खानदान की लड़की थी। हमारी शादी की वजह हम दोनों की एक दूसरे से शदीद मोहब्बत थी। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। अपनी क्लास के काबिल तरीन तालिब इल्मों में हमारा शुमार होता था। कई मरतबा हम में नोट्स वगैरह के तबादले हुए, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे से कदरे बेतकल्लुफ हो गए और हम दोनों एक दूसरे के करीब तर चले आए। किस्सा मुख्तसर, हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपने अपने घर वालों को राजी किया और ये सारा किस्सा हमारी शादी पर आकर खत्म हुआ। शादी के बाद हम गांव में आए। ये सरसब्ज़ो शादाब गांव वकार अहमद का आबाई गांव था। वकार अपने माँ बाप के इकलौते साहिबजादे थे। मेरे ससुर बहुत तल्ख और इंतहाई सख्त तबीयत के मालिक थे। वो बहुत मुश्किल से शादी पर राजी हुए थे, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी अपनी हैसियत के लोगों में करना चाहते थे, लेकिन बेटे की मोहब्बत और जिद ने उन्हें मजबूर कर दिया था। हमारी शादी की 2 हफ्ते बाद ही उनकी मौत वाक़ई हो गई थी। मौत क्या थी? एक मुअम्मा थी जिसे आज तक ज़हन हल नहीं कर सका। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक थी, ज़हनी लिहाज से भी वो बिल्कुल परफेक्ट जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि किन वजूहात की बिना पर वो खुद चलकर चलते रक्शे आतिशदान में जा बैठे और किसी ने उनकी चीख सुनी, ना ही कोई आहो फगा। जब मेरी सास कमरे में दाखिल हुई तो वो दिलदोज मंजर देखते ही चीख मारकर गिर गई और बेहोश हो गई। जाहिर है मंजर ही ऐसा खुलनाक था। जब एक औरत के सामने उसका सुहाग दहकती आग में जल रहा हो तो भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है। मेरी सास पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीजा थी। वो इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी। हम उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरी सास ने हॉस्पिटल पहुंचने से 15 मिनट पहले ही दम तोड़ दिया। यानी शादी के 2 माह बाद हम दोनों अपने बुजुर्गों से महरूम हो गए। वकार की हालत माँ बाप की अचानक मौत पर बेहद खराब हो गई थी। उनके आंसू सूख गए थे। बहरहाल वक्त के मरहम ने कुछ हद तक उनके जख्म मंद मिल किए। उसके बाद मैंने अपने शोहर को दोबारा शहर जाने का मशवरा दिया, लेकिन वो राजी ना हुए। उनका कहना था कि अपने गाँव और अपनी हवेली से उन्हें अपने वालिदैन की खुशबू आती है। मैं भी थक हार कर खामोश बैठी। आखिर मुझे क्या तकलीफ थी? सब कुछ तो था यहाँ, नौकर चाकर, गाड़ियाँ और सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाला शोहर वकार अहमद, जिन्होंने वालिदैन के चले जाने के बाद भी मुझे इतना प्यार दिया जिसकी कोई इंतहा नहीं। जिंदगी फिर मामूल के मुताबिक चलने लगी। वकार अहमद ने जमीनों का काम संभाला, अपने वालिद की गद्दी पर बैठे। कुछ अरसे बाद मैंने उन्हें ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर वो बच्चों की तरह खुशी से नाचने लगे। हमारे इस खुशी भरे आंगन में वो एक गुलाब खिलने वाला था जिसके हम दोनों बेचैनी से मुंतजिर थे। इतने गमों के बाद जब इतनी बड़ी खुशी मिली तो हमने सब गम भुला दिए। अब जिंदगी में रौनक ही रौनक और खुशी ही खुशी भर आई। मैं तो हवाओं में उड़ने लगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि ज्यादा खुशियां भी इंसान को रास नहीं आती। मेरी ये खुशी चंद रोज की थी। हुआ यूं कि एक दिन सहपहर के वक्त वकार अहमद लाउंज में बैठे अखबार पढ़ रहे थे और मैं साथ वाले सोफे पर बैठी आने वाले मेहमान के लिए स्वेटर बुन रही थी। क्या कर रही हो सलमा? उन्होंने बगैर मुझे देखे पूछा। कुछ नहीं, बस जरा ये स्वेटर बुन रही हूँ। मैंने भी उन्हें देखे बगैर जवाब दिया। उन्होंने एक नजर मुझ पर डाली, उस स्वेटर पर, और फिर हैरान होते हुए बोले, अरे इतना छोटा सा स्वेटर अब भाई मुझ पर या
تم پر تو یہ سویٹر یقیناً نہیں آئے گا۔ تو آپ سے کس نے کہا کہ یہ سویٹر میرے یا آپ کے لیے ہے؟ تو پھر انہوں نے پوچھا، آپ بھی بس؟ میں نے نظریں جھکائی اور شرما کر کہا تو وہ سمجھ گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، ابھی سے ان کے ناز اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر ذرا توقف کے بعد بولے، ڈرائنگ ذرا چائے تو پلاؤ، بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے اخبار ایک طرف رکھا اور صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولے، اور میں نے دھاگا اور سلائیاں وہاں سائڈ ٹیبل پر رکھی اور ساڑی سنبھالتے ہوئے کچن کی طرف چل دی۔ وقار کے لیے چائے میں خود بناتی تھی۔ ویسے تو خادموں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن وقار احمد کے لیے چائے بنا کر مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ میں نے چائے بنائی، ٹرے میں تمام اشیاء رکھ کر لاؤنج میں داخل ہوئی، لیکن یہ کیا، میں سامنے دیکھتے ہی ساکت ہو گئی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ٹرے میرے ہاتھوں سے چھوٹی اور چائے نے قالین کو تر کر دیا۔ سامنے کا منظر ناقابل بیان حد تک بھیانک تھا۔ وقار احمد آتش دان کی دہکتی آگ میں بیٹھے جلس رہے تھے۔ وہ نہ چیخو پکار کر رہے تھے اور نہ ان کے چہرے کے حد و حال سے ان کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا، بس وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ آگ معمول سے کہیں زیادہ بھڑک رہی تھی، میرے قدم تو جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے۔ یہ سب کچھ ایک خواب لگ رہا تھا۔ پھر میرے ذہن پہ دھند سی چھا گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا، اور بجائے اس کی کہ میں جا کر وقار احمد کی مدد کرتی یا پھر کسی کو بلاتی، خود میں غش کھا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو خود کو ہاسپٹل میں نرم و گداز بستر پر پڑے پایا۔ میرے دائیں طرف انکل سبحانی کھڑے تھے۔ میری آنکھیں کھلتے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسرت دوڑ آئی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو انہوں نے مجھے اشارے سے چپ رہنے کے لیے کہا اور خود ڈاکٹر کو بلانے چلے گئے۔ انکل سبحانی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، جیسے بہت زیادہ رونے کے بعد سوج جاتی ہیں، لیکن بظاہر وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ اچانک مجھے سب کو یاد آیا، میرے ذہن میں آندیاں سی چلنے لگی۔ یا خدایا، یہ سب کیا تھا؟ کیا وہ سب سچ تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہ جھوٹ تھا، صرف ایک خواب تھا، تو پھر وقار کہاں ہے؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ ابھی میرا ذہن ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش میں تھا کہ خوبصورت لیڈی ڈاکٹر اندر آئی۔ اس نے مسکرا کر میرے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور مجھے ایک انجیکشن لگا دیا اور میرے پاؤں کی طرف چل پڑی۔ ٹیبل سے ایک رجسٹر اٹھا کر کچھ درج کرنے لگی، جبکہ میں ایک مرتبہ پھر دنیا و مافیہا سے بیگانی ہو گئی۔ دوسری بار مجھے ہوش آیا تو میری امی، ابو، بہن، بھائی سب میرے پاس موجود تھے۔ انکل سبحانی دروازے کے پاس سب سے الگ تھلگ ایک بینچ پر بیٹھے خلاؤں میں گو رہے تھے۔ میرے والدین نے مجھے پیار کیا اور بظاہر خوشی کا اظہار کیا، لیکن مجھے محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقار کہاں ہے امی؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا، وہ بیٹا اپنے ایک دوست سے ملنے گیا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔ امی نے مجھ سے جھوٹ بولا، لیکن اتنی بڑی خبر آخر کب تک چھپائی جا سکتی ہے؟ مجھ پر یہ تلخ حقیقت بجلی بن کر گری۔ میری زندگی میں ایک بار پھر خزاں آ گئی۔ وہ پھول، وہ خوشی کی کلیاں تو کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئی۔ وقار احمد، میری محبت، میرے ہم سفر، خوشیوں اور غموں کے ساتھی مجھے چھوڑ کر اچانک یوں چلے جائیں گے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وقار کی ناگہانی موت کے بعد آس پاس کے لوگوں نے جھوٹی خبریں اڑانا شروع کر دی کہ یہ حویلی منحوس ہے، یہاں اسیب ہیں، بھوت پریت بستے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں کی من گھڑت کہانیاں سن کر میرے والدین نے مجھے شہر جانے کا مشورہ دیا، لیکن میں شہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے حویلی سے محبت ہو گئی تھی۔ صرف یہی تو تھی جہاں رہ کر مجھے اپنے شوہر کی کمی محسوس نہ ہوتی تھی۔ مجھے یہاں کی ہر چیز سے ان کی خوشبو آتی تھی۔ سو میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہی رہوں گی۔ زندگی ایک بار پھر معمول پر آئی۔ وقار کی وفات کے بعد مہینے بعد ہی خدا نے مجھے ایک چاند سی بیٹی سے نوازا، جس کا نام میں نے خود امیرہ رکھا۔ میری بے رونق زندگی میں پھر سے بہار آئی۔ میرے گھر والے پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے ہی حویلی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ سب بہت خوش تھے۔ بہت سے لوگ آس پاس سے بھی مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ حویلی کو پھولوں سے سجایا گیا، غریبوں میں کھانا تقسیم ہوا، غرض ہر طرف رونق ہی رونق اور خوشی کا سما تھا۔ گھر والے چند ہفتے رک کر پھر واپس چلے گئے اور حویلی پھر سے خالی ہو گئی۔ حویلی کے ملازمین بھی مجھ سے اجازت دے کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، کیونکہ لوگوں کو من گھڑت افواہوں کی وجہ سے اس حویلی سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ لیکن میں پرسکون تھی اور ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھی، کیونکہ میرے ساتھ کبھی کوئی انہونا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ مگر میرا ذہن اکثر وقار احمد اور سسر کی ناگہانی موت کے بارے میں سوچتا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے دہکتے آتش دان میں جا بیٹھے۔ آخر کیوں؟
اس کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ بہرحال اب میرے ذہن میں یہ خیالات کم ہی آتے تھے کیونکہ میں اپنی خمیرہ کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ہر آسائش اس بھری پری حویلی میں ہمیں مہیا تھی۔ اتنی آمدن ہو جاتی تھی کہ ہم دونوں ماں بیٹی خوب مزے سے زندگی گزارنے لگے۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی۔ سچ کہتے ہیں وقت پر لگا کر اڑتا ہے۔ میری خمیرہ نے میٹرک پاس کیا، وہ جوان ہو گئی۔ ماشاءاللہ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ہر روز میں اس کی نظر ضرور اتارتی۔ ذہانت اسے ورثے میں ملی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے اپنے بابا کے بارے میں پوچھتی تو میری آنکھیں بھیگ جاتی، پھر خود ہی میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہتی، امی آپ نے مجھے اتنا پیار دیا کہ کبھی بابا کی کمی محسوس نہ ہوئی، اور میں بے اختیار اسے گلے سے لگا کر پیار کرتی۔ جب وہ ایف اے میں داخل ہوئی تو حویلی میں کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ اتنا طویل عرصہ میں نے اس حویلی میں گزارا لیکن مجھے کبھی بھی خوف محسوس نہیں ہوا، لیکن آج کل مجھے محسوس ہوا کہ جیسے حویلی میں ہمارے علاوہ کوئی تیسری نادیدہ ہستی بھی موجود ہے جو کہ حمیرہ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اکثر جب حمیرہ چائے بناتی تو اس کے دوپٹے کا پلو آگ پکڑ لیتا، وہ خوفزدہ ہو کر دوپٹہ دور پھینک دیتی۔ ایک مرتبہ چائے کی ٹرے ہاتھوں میں پکڑے جب لاؤنج میں داخل ہونے لگی تو نہ جانے کیا ہوا، اس کا پاؤں پھسلا اور ٹرے اس پر آ گری۔ اف خدایا، اس کے جسم پر گرم گرم چائے گری۔ وہ تو خدا کا شکر ہوا کہ جسم زیادہ نہیں جلا، صرف ہاتھ کوہنیوں تک چلے، لیکن اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ میں اسے اس حالت میں دیکھ کر رو پڑی۔ ماں تھی نا، کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا جب میری بچی کو چھوٹی سی خراش بھی آتی۔ بہرحال پھر میں نے حمیرہ کے کچن میں گھسنے پر پابندی لگائی اور خود سارے کام کرنے لگی۔ حمیرہ ایک بس میں جاتی تھی کالج۔ ایک مرتبہ اس کی بس کو حادثہ پیش آیا اور وہ سڑک کے سائڈ پر لگے ہوئے ایک تناور درخت سے ٹکرا گئی، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بس میں کسی اور لڑکی کو خراش تک نہ آئی تھی، صرف حمیرہ زخمی ہوئی۔ اس کی دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی ٹوٹی اور کوہنیوں پر بھی کافی زیادہ خراشیں آئی۔ میں ان واقعات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کی حفاظت کیسے کروں۔ مجھے اکثر لاؤنج کے آتش دان کے پاس رات کی تنہائی میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ ایک مرتبہ میں رات کو کچن سے پانی لینے کے لیے وہاں سے گزری تو ایسے لگا جیسے آتش دان کے قریب میں کوئی دھیمی آواز میں رو رہا ہے۔ حمیرہ کا خیال آتے ہی میں اندر داخل ہوئی۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی کمرے میں ایک لکیر کی صورت میں داخل ہو رہی تھی۔ اس روشنی میں میں نے دیکھا کہ ایک سایہ زمین پر آتش دان کے بالکل سامنے بیٹھا ہے۔ حمیرہ، میں نے کچھ فاصلے سے پکارا تو وہ سایہ ایک دم غائب ہو گیا، جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے خوف سے جھرجھری لی اور حمیرہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو حمیرہ بے خبر بڑے مزے سے نیند کی وادیوں کی سیر کر رہی تھی۔ واپسی پر میں نے ڈرائنگ روم کا معائنہ کیا تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، سوائے آتش دان کے جس میں دھواں بلند ہو رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں تھوڑی دیر پہلے آگ جل رہی تھی۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ رات کے 3 بجے آگ کس نے جلائی؟ ذہن میں یہی سوال لیے میں اپنے کمرے میں آئی۔ بستر پر لیٹی لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک ہی سوال مجھے پریشان کر رہا تھا کہ آخر وہ سایہ کیا تھا اور آگ کس نے جلائی۔ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب نیند کی دیوی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح میں حسب معمول 6 بجے اٹھی، نماز پڑھی اور حمیرہ کو جگانے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج سے گزرتے وقت غیر ارادی طور پر میری نظر آتش دان کی طرف گئی۔ لکڑی وغیرہ کے اوپر کاغذ کا ایک پرزہ نظر آیا۔ میں نے قدم آتش دان کی طرف بڑھائے۔ کاغذ پر اردو زبان میں ایک تحریر درج تھی۔ میں اسے محویت سے پڑھنے لگی۔ سنو سلمہ، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، میں صرف آفتاب احمد کی نسل مٹانا چاہتی ہوں، اسی طرح مجھے سکون نصیب ہوگا۔ تمہاری بیٹی کا پیچھا میں اس کی جان لے کر ہی چھوڑ سکتی ہوں۔ مجھ پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ یا خدا، یہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتی کہ کب کاغذ میرے ہاتھوں سے چھوٹا اور کب میں نے حمیرہ کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہاں جا کر میں نے حمیرہ کو اپنے بازو میں سمیٹا اور دروازے پر نظر گاڑ دی، جیسے کسی آنے والے وحشی سے اپنی بچی کو بچانا چاہ رہی ہوں۔ کیا ہوا امی؟ حمیرہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں کچھ نہیں، وہ میں تمہیں جگانے آئی تھی، میں نے بات بناتے ہوئے کہا اور اٹھ کر ڈرتے قدموں سے باہر نکل گئی۔ ناشتے کی میز پر میں حمیرہ کو ناشتہ کرتا دیکھتی رہی۔ امی کیا بات ہے، آپ ناشتہ نہیں کر رہی؟ حمیرہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں نہیں تو وہ میں بعد میں کر لوں گی، تمہیں جلدی ہے نا، تم کھاؤ۔ ناشتہ کر کے وہ اٹھی اور باہر گیٹ کی جانب بڑھ گئی اور میں بیٹھی خلاؤں میں گو رہی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ حمیرہ کو لے کر شہر چلی جاؤں، لیکن اس کے فائنل کے امتحان ہونے والے تھے، وہاں کس کالج میں داخل کروں گی؟ حمیرہ کو تو سال ضائع ہو جائے گا۔ انکل سبحانی بھی اپنی وائف کے ساتھ انگلینڈ ریسرچ کے لیے چلے گئے تھے، ورنہ ان کے ہاتھ چلی جاتی۔ کیوں نہ امی اور بہن کو یہاں بلاؤں؟ یہ سوچ کر میں نے ٹیلی فون کے نمبر سٹائل کرنا شروع کیے۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔
ہیلو امی، میں سلمہ بول رہی ہوں۔ کیا حال ہے سلمہ؟ بڑے دنوں کے بعد فون کیا، حمیرہ کیسی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے امی۔ بیٹی تم کچھ دنوں کے لیے آؤ نا، تمہارے ابو بہت یاد کرتے ہیں تم لوگوں کو۔ امی وہ حمیرہ کے امتحانات ہونے والے ہیں، پھر آؤں گی۔ آپ کیوں نہیں آ جاتی کچھ روز کے لیے میرے پاس؟ میں نے کہا تو وہ بولی، ارے بیٹا کیا بتاؤں، میں تو تمہارے بھائی کی طرف سے بڑی فکر مند ہوں۔ وہ آج کل اچھے دوستوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا۔ کیوں امی، کیا ہوا انہیں؟ بس بیٹا وہ بھٹک گیا ہے، برائی کے راستے پر چل نکلا ہے۔ تمہارے ابو نے خود اسے سلطان کے اڈے پہ چرس پیتے دیکھا تھا، تب سے وہ بہت پریشان ہیں، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ اچھا امی، وہ عائشہ کہاں ہے؟ بیٹا وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کالج ٹور پر مڑی گئی ہے، 1 ہفتے کے بعد لوٹے گی۔ اچھا امی، میں حمیرہ کے امتحان کے بعد چکر لگاؤں گی، آپ ابو کو سلام دینا۔ اچھا بیٹا، حمیرہ کو میرا پیار دینا۔ جی اچھا امی، اللہ حافظ۔ اور میں نے ریسیور کریڈر پر رکھ دیا۔ سارا دن بس یہ سوچتے گزر گیا کہ کیا کروں۔ رات ہوئی تو ڈر خوف نے آن گھیرا۔ میں نے آج جاگنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ آج اس سائے سے زیادہ جو کوئی بھی ہے اس سے 2 ٹوک بات کرنی چاہیے۔ حمیرہ کو اس کے کمرے میں سلا کر میں اپنے کمرے میں آئی، لیکن میں جاگتی رہی۔ جائر ماس پر دیر تک اپنے رب سے رحم کی بھیک مانگتی رہی۔ رو رو کر میری آنکھیں تھک چکی تھی۔ آخرکار میری بچی کا قصور کیا ہے، اور آخر میں نے کیا بگاڑا ہے اس کا جو وہ مجھ سے میری بچی کو جدا کرنا چاہتی ہے؟ آخر کون ہے وہ؟ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے لاؤنج میں کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں دبے قدموں لاؤنج کی دیوار کے ساتھ آ چپکی اور اندر جھانکنے لگی۔ وہ ایک سایہ تھا، ایک عورت کا سایہ جو سرتا پاؤں کالی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ آتش دان کے پاس آیا اور وہاں دوزانوں بیٹھ گیا۔ میں بت بنی اسے دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ ہے کون، کہ اچانک اس کے رونے کی آواز آئی۔ وہ بہت ہلکی آواز میں رو رہی تھی، بالکل ایسے جیسے وہ چیخنا چاہتی ہو، اپنا دکھ بتانا چاہتی ہو، لیکن سوائے آنسو بہانے کے اسے کچھ نہ سوچ رہا ہو۔ اس کی سسکیوں میں اتنا درد اور سوز تھا کہ میری بھی آنکھیں نم ہونے لگی۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ دل چاہا کہ قریب جا کر اس سے رونے کا سبب پوچھوں کہ اچانک میری آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ آتشدان میں خود بخود آگ بھڑک اٹھی اور سلگتے شعلوں کے درمیان ایک دھندلی سی شبیہ نظر آئی۔ ذرا غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ آتشدان میں 2-3 سال کا معصوم بچہ یا بچی بڑی چیخ رہی ہے۔ یہ سایہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دونوں کے درمیان بھڑکتی ہوئی آگ کی خلیج خائل تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آن کی آن میں بچہ یا بچی جل کر خاک ہو گئی۔ اف میرے خدایا، کیسا ہولناک منظر تھا۔ میں بھی آخر ماں تھی، میری ممتا بیدار ہوئی۔ میں نے منہ دوسری طرف کیا کہ اچانک اس سائے کی سسکیاں ابھرنے لگی اور اس نے دھیمے لہجے میں رونا شروع کر دیا، لیکن اب اس کی آواز میں درد کے ساتھ غصہ بھی شامل تھا۔ میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے وہ سایہ میری طرف خونخوار انداز میں بڑھ رہا ہے۔ میرا سر چکرانے لگا، میں وہی چوکٹ میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ہوش آیا تو خود کو نرم و گداس بستر پر پڑے ہوئے پایا۔ میرے سامنے میری حمیرہ بیٹھی تھی، جبکہ سرہانے کی طرف ڈاکٹر اسلم تھے۔ اسلم میرے شوہر کے بہت اچھے دوستوں میں تھے۔ حمیرہ بیٹا، یہ دوائیں انہیں پلا دینا، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ اور حمیرہ نے ان کے ہاتھ سے ایک پرچہ تھام لیا۔ جی بہتر، حمیرہ نے جواب دیا اور پھر ڈاکٹر کو باہر چھوڑ آئی۔ واپس آئی تو مجھے ہوش میں دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی۔ امی کیا ہوا تھا آپ کو؟ میں محسوس کر رہی ہوں کہ کچھ دنوں سے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ چلو نانو کے گھر چلتے ہیں، اس نے اپنی باہیں میرے گلے میں حمائل کرتے ہوئے کہا۔ نہیں حمیرہ، میں ٹھیک ہوں میری جان، تمہارے امتحان ہو جائیں تو نانو کے گھر چلیں گے، میں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتائیں رات کو کیا ہوا تھا؟ اس نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نہیں، وہ کچھ نہیں ہوا تھا رات کو، میں نے بات بناتے ہوئے کہا۔ میں اسے بلا وجہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، ویسے بھی اس کے امتحانات ہونے والے تھے اور وہ یوں ہی خوفزدہ ہو جاتی، تو پھر آپ بے ہوش کیوں ہو گئی؟ وہ میں رات کو وہاں سے گزر رہی تھی تو یوں ہی تمہاری ابو کی یاد آئی، بس پھر مجھے ہوش نہ رہا، میں نے بات بناتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوڑے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، میں کالج چلتی ہوں، آپ آرام کریں، واپسی پر آپ کی دوائی لے آؤں گی، اوکے ٹیک کیئر، بائے۔ اس نے میرے گال چوم کے باہر قدم بڑھائے، جبکہ مجھے ایک مرتبہ پھر سوچوں نے آن گھیرا۔ میرے ذہن میں واقعات کی کیسٹ چلنے لگی۔ وہ سب کچھ کیا تھا جو میں نے رات کو دیکھا؟ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس دن میں نے پکا تہیہ کیا کہ آج ہر صورت میں اس سے حقیقت معلوم کر کے رہوں گی۔ اب میرا حوصلہ پہلے کے مقابلے میں کافی بڑھ چکا تھا۔ میں نے دل میں یہ پکا ارادہ کیا، خدا خدا کر کے رات ہوئی اور حمیرہ کھانا کھانے کے بعد کافی کا کپ ہاتھ میں تھامے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی وقت گزارنے کے لیے میں نے مشہور و مقبول ڈائجسٹ کی ورک گردانی شروع کر دی۔
وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور رات کے 2 بج گئے۔ اچانک ایک کھٹکے سے میں چونکی اور میں نے دروازے کی چوکھٹ پر نظریں گاڑی۔ اسی لمحے وہ سایہ اندر داخل ہوا۔ سرتپا کالی چادر میں ملبوس کسی عورت کا سایہ بہت خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ چادر میں لپٹا ہوا تھا، لیکن اس کے لمبے بالوں کی لٹیں باہر چو رہی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے بال انتہائی بے ترتیب اور بکھرے ہوئے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر ایک خوفناک سایہ میرے سامنے تھا۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا دہشت ناک منظر ہوگا۔ بہرحال وہ معمول کے مطابق بغیر ادھر ادھر دیکھے آتش دان کی طرف بڑھنے لگی۔ میں تو جیسے اسے نظر ہی نہ آئی۔ وہ جو ہی آتش دان کے سامنے بیٹھی، میں نے ہمت کر کے دریافت کیا، کون ہو تم؟ اس نے بغیر میری طرف دیکھے کہا، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھ سے بات ضرور کرو گی، لیکن یہ سنو کہ میں حمیرہ کی جان لے کر رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے خوف سے جھرجھری لی اور ایک مرتبہ پھر خاموشی کے سکوت کو توڑا۔ آخر کیوں؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تم کہتی ہو اس نے میرا کیا بگاڑا؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اف خدایا! اس کی آنکھوں میں آگ کے انگارے دے کر میں تو کیا میری روح تک جرس گئی۔ کیا بگاڑا تھا میری شمائلہ نے آفتاب احمد کا؟ کس جرم کی سزا ملی تھی میری بچی کو؟ اور اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ کچھ دیر خاموش رہی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا۔ اچانک اس نے سر اٹھایا اور غصے سے بولی، ختم کر دوں گی، نہیں چھوڑوں گی، میں اس کی نسل کو سب کو ختم کر دوں گی۔ اور میری طرف دیکھنے لگی جیسے ابھی مجھ پر جھپٹ پڑے گی۔ میں نے اپنی مٹھی مضبوطی سے بینچی جس میں حسب معمول میری تسبیح موجود تھی۔ نہ جانے کیوں رات کے اس پہر اس عجیب الخلقت محلوق سے ہم کلام ہو کر مجھے وہ خوف محسوس نہ ہوا جو عام آدمی کو ہوتا ہے۔ میں یقین سے کہتی ہوں اگر کوئی اور ہوتا تو اس وقت اس کی روح کو کاف کی وادیوں کی سیر کر رہی ہوتی۔ شاید یہ اللہ کے ذکر کی بدولت تھا یا شاید تسبیح کے ساتھ کی کرامت تھی کہ میں اس سے دوبارہ گویا ہوئی۔ تم جو کوئی بھی ہو مجھے بہت دکھی معلوم ہوتی ہو۔ بولو تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا داستان ہے تمہاری؟ کس آگ میں جا رہی ہو تم؟ بتاؤ، آج مجھے سب کچھ بتا ڈالو۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ سب میں نے ہی کہا ہے۔ میرا نام فرحانہ ہے۔ اس نے اپنی داستان شروع کی جیسے وہ بھی کسی کو اپنی داستان غم سنانے کے لیے ترس رہی ہو۔ میں اسی گاؤں کے غریب مزدور کے گھر میں پیدا ہوئی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میری منگنی بچپن ہی سے میرے ماموں زاد عرفان سے طے ہو چکی تھی۔ جب ہم جوان ہوئے تو ہمیں ایک دوسرے سے شدید محبت ہو گئی۔ عرفان میرے خوابوں کا شہزادہ تھا، خوبصورتی میں بھی کم نہ تھی۔ ہم روز پرانے کنویں کے پاس چھپ کر ملتے تھے۔ ایک دن وہ مجھ سے مل کر اور کل دوبارہ آنے کا وعدہ لے کر چلا گیا۔ میں نے گڑا اٹھایا اور گھر کی طرف قدم بڑھا دیے کہ گاؤں کے زمیندار کے بیٹے آفتاب میں میرا راستہ روکا۔ آفتاب ہمیشہ سے مجھ پر بری نظر رکھتا تھا، مجھ پر کیا گاؤں کی ساری لڑکیوں پر۔ مجھے تو اس کے نام سے ہی نفرت تھی۔ کہاں جا رہی ہو رانی؟ اس نے گھٹیا مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ تم سے مطلب؟ میں نے غصے سے جواب دیا۔ مطلب کیا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ کبھی ہم غریبوں کو بھی وقت دے دیا کرو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں غصے سے دل ملا اٹھی اور دوسرے ہاتھ سے گڑا چھوٹ گیا اور میرا ہاتھ اس کے گالوں پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ وہ حیرت سے ساکن ہوا جیسے اسے یقین نہ رہا ہو کہ گاؤں کی ایک معمولی سی لڑکی نے زمیندار کے بیٹے کو تھپڑ مار دیا تھا۔ اگر آئندہ میرا راستہ روکا تو اس سے بھی بری طرح پیش آؤں گی، سمجھے؟ میں نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا اور گھر آ گئی۔ وہ شاید میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آفتاب احمد اس دن کے بعد چپ سا ہوا۔ اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ چلو آفتاب سدھر گیا ہے، لیکن وہ تو اتنے عرصے سے آتش فشاں کی طرح اپنے اندر لاوا جمع کر رہا تھا۔ بہرحال میری اور عرفان کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ زمیندار نے بھی شرکت کی اور سب سے حیرانگی کی بات یہ کہ آفتاب بھی شریک ہوا۔ وہ کافی سدھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ زمیندار نے ہماری شادی کا تحفہ ہمیں اس حویلی کے ایک سرونٹ کوارٹر کی صورت میں دیا۔ ہم غریب لوگ زمیندار کی حویلی کے سرونٹ کوارٹر کے صرف خواب ہی دیکھ سکتے تھے۔ زمیندار نے یہ اعلان کر کے ہم سب کو حیران کر ڈالا۔ ہم بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ہی اپنا سامان کوارٹر میں شفٹ کر کے یہاں آئے۔ یہاں ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا جانے لگا۔ میں پہلے ہی عرفان کی محبت میں خوشی سے پاگل تھی۔ زمیندار کے بندے تقریباً ہر روز آ کر خیریت پوچھ لیا کرتے۔ آہستہ آہستہ میں نے آفتاب احمد والا واقعہ بھی بھلا دیا۔ صبح عرفان زمینوں پر کام کرنے چلے جاتے اور شام دیر سے لوٹتے، لیکن میں پھر بھی مطمئن تھی کیونکہ یہاں مجھے ہر طرح کا سکون اور آرام میسر تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے آفتاب مجھے باقاعدگی سے نوٹ کرتا ہے۔ میں اکثر کھڑکی کھول کر صفائی کرتی تو مجھے کئی مرتبہ ایسے محسوس ہوا جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہو۔
लेकिन दरवाजा खोलकर देखती तो कोई ना होता। एक मरतबा जो ही मैंने खिड़की खोली, सामने आफ्ताब खड़ा था। मैं जरा पीछे हटी और मुकम्मल इत्मीनान से पूछा, क्या बात है आफ्ताब? फरहाना, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। तुम्हें शायद वो थप्पड़ याद नहीं। देखती जाओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा और फिर वहां से चला गया। मैं काम का रह गई। मेरे जहन में आंधियां चलने लगी। मैंने फौरन खिड़की बंद कर ली। शाम को इरफान आए। मैंने बातों ही बातों में उन्हें यहाँ से चलने को कहा, लेकिन उन्होंने ये कहकर टाल दिया, यहाँ क्या परेशानी है, और वैसे भी मेरे घर में तो मेरी बहन पहले ही अपने शोहर और बच्चों के साथ डेरा जमाए हुए है। हम भला वहाँ कहाँ रहेंगे? तो मैं चुप हो गई कि उन्हें क्या बताऊं। काश उसी दिन उन्हें सब कुछ बताती तो शायद वो सब कुछ ना होता जो कि बाद में हो चुका। फरहाना ने एक साथ आह बड़ी दोबारा अपनी दास्तान सुनाने लगी। उस दिन के बाद आफ्ताब दोबारा नहीं आया और ना ही मुझे नजर आया, और मैं इस वाक़े को भूल गई क्योंकि अब हमारे आंगन में एक नन्ही कली खिलने वाली थी। इस खुशी ने मुझे सब कुछ भुला दिया। इरफान को पता चला तो वो खुशी से दीवाने होने लगे। कुछ ही अरसे के बाद खुदा ने हमें चांद सी बेटी से नवाजा। हमारी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हम 2 से 3 हो गए। बच्ची का नाम हमने शुमाइला रखा। मेरी शुमाइला मेरी आंखों का तारा थी। मेरे दिल की ठंडक क्या बताऊं, कितना प्यार था हम दोनों को उस नन्ही सी जान से। वो वक्फे भर के लिए रुकी, अपनी आंखों से दोबारा आंसू की बरसात शुरू कर दी। मैं भी उसे देखती रही। मुझे उसकी कहानी से खासी दिलचस्पी हो रही थी। फिर मैंने की खामोशी को तोड़ा। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। वक्त गुजरता गया और मेरी बेटी 3 साल की हो गई। मैं उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। इरफान भी उस पर जान छिड़कते। हमारी जिंदगी यूं ही खुशी से गुजर रही थी कि न जाने किसकी नजर हमारे हंसते बसते घराने को लग गई। एक दिन मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? मैंने दरवाजे के करीब जाते हुए पूछा। शुमाइला साथ वाले कमरे में सो रही थी। मैं हूँ बाजी फरहंदा, जल्दी दरवाजा खोले। मैंने जल्दी से कुंडी खोल दी और फरहंदा ने बगैर कुछ सुने बगैर मुझे ऐसी खबर सुनाई कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। बाजी, आपके मियाँ को खेत में जहरीले सांप ने डस लिया है। क्या? और मेरे मुंह से चीख निकल गई। वो हवेली में पड़े हैं, आप जल्दी चलें। और मैं नंगे पांव हवेली की तरफ दौड़ पड़ी। वहां पहुंची तो देखा सामने चारपाई पर इरफान जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला तड़प रहे थे। मैं दौड़कर उनके करीब गई। इरफान, क्या हुआ? ये सब क्या हुआ? मैंने उनका सर अपनी गोद में रखते हुए बेताबी से पूछा और जवाब में वो सिर्फ इतना कहे, फरहाना, शुमाइला का ख्याल रखना। और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। नहीं, मैं वही चीख मारकर बेहोश हो गई। होश आया तो खुद को हवेली के खूबसूरत और आलीशान कमरे में नरमो उदास बिस्तर पर पाया। मेरी आंखें अभी खुली ही थी कि सामने के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए। इत्तेफाक से उसी दिन उसके वालिदैन किसी अजीज के घर दूसरे गांव गए थे। हवेली खाली थी। नौकरों को भी उसने छुट्टी दे दी। मेरे सामने आफ्ताब खड़ा कमीनगी से मुस्कुरा रहा था, जबकि मेरी मासूम बच्ची शुमाइला उसके मजबूत बाजों से निकलने के लिए नाकाम जदोजहद कर रही थी। मैं उठकर बैठी। तुम छोड़ो मेरी बच्ची को, क्या चाहते हो तुम? मेरे लहजे में नफरत तो हकारत नुमाया थी। मैं बहुत जल्द उसके करीब पहुंची ताकि शुमाइला को उससे आजाद करवा सको। मुझे पहचाना? मैं आफ्ताब अहमद, वही जिसको तुमने थप्पड़ मारा था, याद आया? जानती हो मेरी जिंदगी में मेरे माँ बाप ने भी कभी मुझे नहीं मारा। तुम क्या समझती थी कि मैं अपनी बेइज्जती भूल गया हूँ? नहीं मेरी जान, नहीं। और हाँ, इतना अरसा मैं खामोश सिर्फ इसलिए रहा था कि तुम्हारे लिए मुनासिब सजा तजवीज करूं, और आज वो वक्त आ गया है कि मैं अपना बदला ले सकूं। इरफान को भी मैंने रास्ते से हटाया। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और इसे, उसने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं अपने और तुम्हारे बीच आने वाली हर चीज को तबाह कर दूंगा। जलील कमीने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और मेरे नाजुक हाथों के बेमकसद वार उसके मजबूत जिस्म पर चलने लगे। उसने मुझे एक तरफ धक्का दिया और बच्ची को उठा के बाहर निकल गया। जाते वक्त उसने इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि मेरे कई मर्तबा दरवाजा खोलने पर भी ना खुला और मैं महज दरवाजा पीटती रह गई। जलील कमीने, छोड़ दे मेरी बच्ची को, खुदा के लिए छोड़ दे। मैं चीखती रही, तड़पती रही, लेकिन इस भेड़िए पर भला क्यों असर होता? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाई। साइड टेबल पर एक लंबी सी सुलाख पड़ी नजर आई। मुझे नहीं मालूम कि वहां किसने रखी और न ये सोचने का मेरे पास वक्त था। मैंने फौरन सुलाख उठाई और दरवाजे के लॉक में घुसाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में कामयाबी ने मेरी कोशिश का माथा चूमा और वो दरवाजा खुल गया। मैं पागलू की तरह हवेली के कमरों में अपनी बच्ची को तलाश करते हुए, आवाजें देते हुए दौड़ रही थी। मेरी हालत बहुत बुरी थी। दौड़ते दौड़ते मैं लाउंज की तरफ बढ़ी। वहां का मंजर देखकर गोया मैं सचमुच पागल हो गई। मेरी फूल जैसी बच्ची, जो मुझे जान से भी ज्यादा अजीज थी, आतिशदान में जल रही थी। तकलीफ की शिद्दत से वो तड़प रही थी, लेकिन जब तक मैं उसके करीब पहुंचती
اس کی آخری چیخیں تقریباً ختم ہو چکی تھی اور وہاں صرف اس کا کوئلہ جسم تھا۔ اس کے بعد میں سچ مچ پاگل ہو گئی۔ میں کہا مار کر ہنسی اور پھر خود ہی رو دی، اور پھر اچانک غصے سے اٹھ کر میں نے باہر دوڑ لگا دی کیونکہ مجھے آفتاب کو ڈھونڈنا تھا۔ میں ہوش و حواس سے بیگانی ہو کر سڑک تک دوڑتی چلی آئی۔ مجھے خیال نہ رہا کہ کب میں ریلوے لائن پر پہنچی اور کب ریلوے لائن مجھے کچلتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوئی، لیکن یقین کریں اس کی دردناک کہانی سن کر میری آنکھیں بھیگ گئی۔ اف کتنا بڑا صدمہ تھا اسے، اس کی روح کو واقعی چین کیسے آ سکتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اچانک اس کی غسیلی آواز کانپ اٹھی، نہیں چھوڑوں گی اب میں اس کی نسل کو بھی نہیں چھوڑوں گی، سب کو اسی آتش دان میں چلاؤں گی جس میں میری شمائلہ جلی تھی۔ پھر 1 منٹ کے وقفے کے بعد میری طرف خودہار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، سلمیٰ کل رات 2 بجے میں تمہاری بچی کو آفتاب کی نسل کو مٹا دوں گی، پھر مجھے سکون نصیب ہوگا۔ کل میں ضرور آؤں گی، میرا انتقام کل ختم ہو جائے گا اور تم بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا کیونکہ تمہارے بھاگنے کے سارے راستے میں بند کر چکی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے باہر نکل گئی جبکہ میں ناقابل فراموش اور ناقابل برداشت مصیبت میں پھنس گئی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے آخر؟ اس میں میرا کیا قصور، میری حمیرہ کا کیا قصور؟ میں سوچتی رہی اور نہ جانے کب نیند کی باہوں میں چلی گئی۔ صبح مجھے حمیرہ نے جگایا، امی اٹھے، کیا اب تک سو رہی ہیں؟ آج اپنی نماز بھی نہیں پڑھی تو کیا میں اب تک سوتی رہی؟ میں نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، تم کالج نہیں گئی؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آج چھٹی ہے بھائی، اس نے مجھے دیکھتے ہوئے جواب دیا اور میں اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ باتھ روم میں مجھے رات کا واقعہ یاد آیا۔ اف کتنی دردناک کہانی تھی فرحانہ کی، میں نے سوچا اور اچانک سوچ کر لرز گئی، کیا اب وہ میری بچی کو، میرے خدا میں کیا کروں؟ دن یوں ہی سوچتے ہوئے گزر گیا۔ حمیرہ کی فرینڈز آج چھٹی منانے کے لیے حویلی آئی، اس لیے دن کو خوب رونق لگی، لیکن میرے دماغ میں آندیاں سی چلتی رہی۔ جیسے جیسے رات قریب آ رہی تھی میرے دل میں خول اٹھ رہے تھے۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ بس تو ہی میری بچی کی حفاظت کرنا۔ میں حویلی کی چھت کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بول اٹھی، اور اب رات کے 1:30 پر میں اپنی حمیرہ کے کمرے میں بیٹھی آنے والی بری گھڑی کے ٹل جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میری نظر حمیرہ اور دوسری گھڑی کی سوئیوں پر پڑی۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی سوائے دعاؤں کے۔ پھر اچانک کے خیال کے ذہن میں آتے ہی میں قدرے مطمئن ہوئی۔ میں حمیرہ سے اب مزید ایک لمحہ بھی دور نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے سو جانے کے بعد میں اس کے کمرے میں چلی آئی۔ ابھی میں آنے والی گھڑی کی پیچیدگی کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک گھڑی نے 2 بجنے کا اعلان کیا۔ اچانک ہی کمرے میں دھواں سا اٹھنے لگا۔ تسبیح حسب معمول میرے ہاتھ میں تھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی دھواں چھٹا اور وہاں ایک انتہائی خوبصورت عورت کالی چادر میں ملبوس دکھائی دی۔ خوبصورت میں نے اس لیے کہا کہ آج خلاف معمول اس کا چہرہ بے نقاب تھا۔ اس کا معصوم اور نکھرا ہوا چہرہ بہت ہی پرکشش تھا۔ آج اس دنیا میں میری آخری رات ہے، میرا وقت ختم ہوا اور تیری بیٹی کا بھی، اس نے حمیرہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں گرج تھی جس سے میں گھبرائی۔ حیرت انگیز طور پر حمیرہ بے خبر پڑی سو رہی تھی، جیسے اس نے کوئی آواز سنی نہ ہو۔ پھر فرحانہ حمیرہ کی طرف بڑھنے لگی۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، فرحانہ میری بیٹی ہے، میری بچی کو چھڑا دو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ آخر مجھے کیوں بے اولاد کرنا چاہتی ہو؟ میں اٹھتے ہوئے چلائی۔ وہ رکی اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ تمہاری بیٹی نہیں، آفتاب کی نسل ہے، اسے ختم کر کے ہی مجھے سکون ملے گا۔ میرے راستے میں مت آؤ ورنہ تمہارا انجام بھی اچھا نہ ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے، اس کے لہجے میں درندگی اور سختی تھی۔ وہ دوبارہ حمیرہ کی طرف بڑھنے لگی۔ میری کوشش بیکار ہوئی، لیکن اب یوں خاموش بھی تو نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا آخری مرتبہ کوشش کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئی۔ نہیں فرحانہ، تمہیں تمہاری ممتا کا واسطہ، تمہیں تمہاری مری ہوئی بچی کا واسطہ، اور میں نے اپنا دوپٹہ اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ وہ جیسے ساکت ہو گئی اور حیرت کے ملے جلے آثار چہرے پر سجائے مجھے گھورنے لگی۔ خدا کے لیے فرحانہ، میری حمیرہ کو میرے دامن میں ڈال دو، خدا کے لیے اسے مت کچھ کہو۔ کیا کسی ماں کی گود کو اجاڑ کر تمہاری روح کو سکون مل جائے گا؟ کیا یہی ہے تمہارا انتقام؟ فرحانہ، اسے اپنی شمائلہ سمجھ کر چھوڑ دو، پلیز رحم کرو، تم ایک ماں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کی قسم۔ اتنا کہہ کر جیسے میرے جسم سے مزید بولنے کی طاقت چھن گئی، میں وہیں اس کے قدموں میں سر جھکائے بیٹھ کر آنسو بہانے لگی، کیونکہ میں اس کے علاوہ اپنی بچی کو بچانے کے لیے اور کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر شاید فرحانہ بھی اب دیدہ ہو گئی۔ اٹھ جاؤ سلمیٰ، تم جیتی میں ہاری۔ آج ایک ماں نے دوسری ماں کے انتقام کو اپنے آنسو سے زیر کر دیا۔ جاؤ، خوش رہو، تم دونوں میرے سکون کے لیے دعا کرنا۔ اس نے پیار بھری نظر سوئی ہوئی حمیرہ پر ڈالی اور ہوا میں غائب ہو گئی۔